अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर कातलाना हमला हुए 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुजरमान को पकड़ना तो दरकिनार, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ताहाल मुजरमान की शनाख्त तक नहीं कर पाए हैं। गो के पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी, जिसने तमाम CCTV फुटेज के फोरेंसिक्स, जाए वकुआ से बरामद होने वाले ब्लेड पर फिंगरप्रिंट्स की तलाश और फुटेज में नजर आने वाले चेहरों की शनाख्त के लिए तस्वीर नादरा को भेजने, मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए FIA से मदद तलब करने के साथ साथ जियो फेंसिंग भी कर रही है, लेकिन मुजरमों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई खास पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आ सकी है। खसूसी तहकीकाती टीम को रऊफ हसन साहब पर होने वाले हमले की मेडिकल रिपोर्ट भी मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक रऊफ हसन के गाल पर जख्म आहनी मुक्का लगने से आया, जबकि रऊफ हसन साहब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद PF अस्पताल में दी गई। रऊफ हसन साहब पर हमले की खबर सामने आने के बाद बानी PTI की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार सामने आया था। आज अडियाला जेल में रऊफ हसन समेत दीगर PTI की क़यादत ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात भी की है। बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर आइंदा पार्टी के किसी रहनुमा को अगवा या गुमशुदा किया गया तो हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। उनका मजीद कहना था कि बानी PTI ने मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर को पंजाब में पार्टी को लीड करने की हिदायत भी जारी की हैं। नंबर 1 इमरान खान साहब का ये हुक्म है और जोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असेंबली में, या ये किया गया किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियां नहीं चलेंगी, हम लोग सड़कों पे भी होंगे। अमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। नंबर 2, हमाद अजहर साहब को या फिर मियां असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स्ड इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। ये दोनों साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं, और किसी किस्म की उनकी स्टेटमेंट जो कि जोर और जबर से ली जाएगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुकम वजीर आजम इमरान खान साहब हम लोग नहीं मानेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। तीसरी अहम चीज, हमाद अजहर साहब और मियां असलम साहब अपनी कानूनी कार्रवाई करके और फिर वो बाहर आए और पंजाब में पार्टी को लीड करें। जी, जहां एक जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत रोड और पार्लियामेंट में एहतजाज का इंदिया दे रही है, वहीं अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए अपोजिशन जमातों और मौलाना फजल रहमान के माबैन बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। इस हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ताल्लुकात में बेहतरी, तलखियों में कमी और राब्तों में इजाफे पर बातचीत हुई। बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUIFA के सरबराह का कहना था कि मुल्की मसाइल पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए सियासी माहौल भी मौजूद है और इकट्ठे मिलकर चलने की सोच से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मौलाना का मजीद कहना था कि मौजूदा हालात में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। आईन और जमहूरियत की बहाली का जो अलम मौलाना फजल रहमान साहब ने बुलंद किया है, वो इससे पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जाली हुकूमत के घर भेजने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। जाली हुकूमत के खात्मे के लिए चाहे जेलों में जाना पड़े या कब्रों में, हम तैयार हैं। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, हमने कहा धांधली हुई। ये नहीं कि नून लीग मेरे दोस्त बन गई, पीपल पार्टी मेरे दोस्त बन गए, हमने मिलकर तहरीक चलाई। आज अगर उनकी हुकूमत आ गई तो अब मैं चुप हो जाऊं? नहीं, अगर यहाँ पर भी धांधली हुई है तो मैं आज भी कहता हूँ कि धांधली हुई है और इसको तब्दील करना पड़ेगा जी, कुर्बानियां देकर करना पड़ेगा जी, कुर्बानियां देकर, चाहे जेलों में जाना पड़े चाहे कब्रों में जाना पड़े, लेकिन कुर्बानी देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जी नाज़रीन, रऊफ हसन साहब के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया और ये जो दीगर इशूज़ हैं, इन सभी पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद रऊफ हसन साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इट इज़ वेरी गुड टू हैव यू इन द स्टूडियो। नहीं, एंड ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको एक्चुअली एक दूसरी जिंदगी दी है और एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हुआ, उसके ऊपर तो मैं आपसे बात करूंगी। आप वैसे काफ़ी जगह बात भी कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले, क्योंकि एक तो हमने देखा कि कल आप भी एक बहुत इमोशनल स्टेट में हमें नजर आए, जो कि आई थिंक बड़ा बेसिक जनरल ह्यूमन नेचर है।
بنتا ہے. خان صاحب کا بھی ہم نے سنا کہ وہ بہت غصے میں تھے کل اور بڑے ایموشنل ہوئے جب ان کو یہ خبر ملی. آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے, تھوڑا سا اگر اس کے حوالے سے. خان صاحب نے جو انہوں نے احکامات صادر کیے ہیں وہ تو عمر ایوب صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیے ہیں. ہی از ویری اینگری. وہ کہتے ہیں کہ میں اب یہ برداشت نہیں کروں گا. کہتے ہیں انہوں نے مجھے بیجا قید میں رکھا ہوا ہے, 9 مہینے ہو گئے ہیں, میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر اس قسم کا جو برتاؤ ہے حکومت کا یا جو بھی کہہ لیں جن کا بھی ہے وہ برداشت نہیں کروں گا. سو انہوں نے بڑا کلیئر ایک ویژن جو ہے نا وہ فیوچر کے لیے دیے. تو اس کے خد و خال جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب نے بیان کیے ہیں. سو ہی از fully prepared to go into agitation mode. Was he relieved to see you? All well and fine. Of course, it's always a pleasure meeting him. نہیں, because after what you've been through, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میں بھی آپ کو پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی 10-15 دن کے لیے رؤف صاحب جو ہے وہ ریسٹ کریں گے, لیکن جس طریقے سے آپ نے باؤنس بیک کیا ہے, کیا موٹیویشن ہے اس کے پیچھے؟ آپ تو اگلے دن آ گئے, بلکہ آپ تو شام کو بھی میں نے سنا ہے جانے کے لیے تیار تھے میڈیا کے اوپر, شاید گھر والوں نے نہیں جانے دیا. وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا, صبح کے کانٹے لگ رہے تھے, ٹانکے لگ رہے تھے, تو نہیں موٹیویشن نہیں کیا. یاسمین آئی تھنک 18 سٹچز آئے ہیں آپ کو. ہاں 18 ٹھیک ہے, اٹس ویری ڈیپ, اٹس 1 inch ڈیپ. سو آئی ایم فارچونیٹ کہ میرا جاب وغیرہ سارا جو وہ بچ گیا. وہ ڈاکٹرز بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن دیکھیے موٹیویشن کی بات کی ہے, موٹیویشن کچھ نہیں ہے. دیکھیے ساری زندگی گزر گئی ہے ہماری, اور ایک دور کے بعد دوسرے دور میں ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, ریاست نیچے جا رہی ہے, کمزور ہو رہی ہے. کبھی ایک مافیا آگے بیٹھ جاتا ہے, کبھی دوسرا مافیا آگے بیٹھ جاتا ہے. ان سب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے, ڈے 1 سے اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹلی انٹرفیئر کیا ہے. دیکھیے آرم فورسز پاکستان کی ہمیں بہت عزیز ہے, ہماری پارٹی کا بھی یہ موقف ہے, ہمارا بھی انڈیویجولی بھی یہ موقف ہے کہ ہم ان کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتے ہیں, اور ریاست جو بھی کر سکتی ہے ان کو کرے. لیکن ریاستیں آئین کے مطابق چلتی ہیں, ریاستیں قانون کے مطابق چلتی ہیں, ریاستیں انصاف ڈیلیور کر کے چلتی ہیں, ریاستیں ان چیزوں کی ڈینائل میں نہیں چلتی. وہ ریاستیں جو ان کی ڈینائل میں چلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہیں. آج ہمارا وہی, ہم اسی نہج کے اوپر کھڑے ہیں. تو ہمارا ایک ہی ریکویسٹ ہے ان سے کہ جی آپ اپنے کانسٹیٹیوشن ڈومین میں رہ کے آپریٹ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو کانسٹیٹیوشن نے جو یہ ملک مینیج کرنے کی, چلانے کی رسپانسبلٹی جن کو دی ہوئی ہے ان کو چلانے دیں. آپ ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے ملک کے, بلکہ امپورٹنٹ ترین انسٹیٹیوشن ہے. آپ کی جو رائے ہے وہ ہمیشہ شامل حال رہی ہے اور رہے گی. لیکن آپ انٹرفیئر اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ حکومتیں توڑیں, حکومتیں بنائیں, پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کریں, پرائم منسٹرز کو کک ان کریں, ڈیلز کریں, یہ کریں وہ کریں. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ موٹیویشن ہے میری کہ میں عمر کے آخری حصے میں اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو وہ میں کروں گا. وہ حصہ جو ہے آپ کہتے ہیں وہ آپ ڈالیں گے. یہ جو آپ نے سارا ایک بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل رول کیا ہے, اس کے اندر رہیں, کیسے نہیں رہا گیا کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر, ان چیزوں پر بات کرنے کا نتیجہ ہے جو سب کچھ آپ کے کارکنان بھی فیس کر رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ نے بھی فیس کیا, کل آپ نے بھی پرسوں فیس کیا. بالکل دیکھیے جو لوگ ڈکٹیٹ کرنے کے, جو لوگ ملک کو چلانے کے یوزڈ ٹو ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ رول جو ہے وہ ان سے لیا جائے. مطلب یہاں ہر الیکٹڈ حکومت کے ساتھ, الیکٹڈ / ان الیکٹڈ حکومت کے ساتھ یہی ہوا ہے. دیکھیے موسٹ آف دا ٹائم جو کہ ہمارے جو 47 کے بعد تو ان کی ڈائریکٹ حکومتیں تھیں, یا پھر حکومتیں تھیں وہ جو کہ وہ مینیج کر رہے تھے فرام بیہائنڈ دا کرٹنس, جو اسٹوڈیوز تھے سارے, فرینکلی فرام ون ٹو دی ادر, وہ کرتے رہے. اور پھر ملک میں ایسے حالات کریٹ کہ آج پاکستان کا کوئی دوست نہیں رہا اس خطے میں جہاں بیٹھے ہوئے. انڈیا کے ساتھ تو ہماری ٹریڈیشنل پرابلمس ہے, افغانستان کے ساتھ دیکھیے آپ کے پرابلمس گریو ہوتے جا رہے ہیں. ایران کے ساتھ جو بھی ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے سارا کچھ. چین ایک ہمارا ٹرسٹ وردی پارٹنر ہے, لیکن کوشچنز ہیں وہاں بھی سارا کچھ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ہمیں تنگ کیا, جن لوگوں نے ان ملک کو کمزور کیا, ہم انہیں کی گود میں دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان کی اس وقت جو اس حد تک گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے, اس حد تک گمبھیر ہو چکی ہے کہ آپ کے سروائیول کے ایشوز ہیں. یہاں آپ چھوڑیں اس ملک کو, آپ رہنے دیں. جو سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک رسپانسبلٹی ٹیک آن کریں, اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا رول ہے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے, اور کوئی حل نہیں ہے. اچھا, گیون دا بلیک سچویشن جو ابھی آپ نے خود بھی جس کا اعتراف کیا کہ معاشی صورتحال بری ہے, پالیٹکس کا تو ہمیں پتہ ہی ہے ویسے ہی وولٹائل رہتی ہے, اس کے بعد اداروں کی ڈومین کے معاملات, وہ سارا جو بھی آپ نے سب کچھ بیان کیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکلنے کی بھی بات کرتی ہے. ڈو یو تھنک
think you will add to the problem? देखिए Solution पे तो नहीं हुआ ना, फैक्ट नो कि जो हम सड़कों पे नहीं निकले अभी तक, यू नो, वो इमरान खान वो यही कहते हैं कि जी वायलेंस नहीं मैं चाहता। और हमारी पार्टी के अंदर से प्रेशर आया। मुझे पता है कि कई औकात में हम गए हैं जब बात करने के लिए, तो डिमांड हुआ है उनसे कि जी आप क्यों नहीं करते। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, हमें गालियां पड़ती हैं, हमारे फॉलोअर्स, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो गालियां देते हैं कि भाई कब निकलोगे। लेकिन अब तो खान साहब ने कहा है ना कि कॉल का वेट करें, मैं दूंगा कॉल। मतलब जो रियासत की फस्तायत है पीटीआई के बारे में, वो आज भी हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है। 2 महीने से हम फैसलाबाद में जलसे की इजाजत ले रहे हैं, नहीं मिली। कराची में 2 महीने से ले रहे हैं, नहीं मिली। और जगह पिंडी में, रावलपिंडी में नहीं मिल रही। क्यों? वो ये सारे जो राइट्स है पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो सिर्फ हमें ही क्यों डिनाई किए जा रहे हैं? और दूसरी बात है कि जो आपका हर दिन दूसरे तीसरे दिन, यू नो, एक तो आपके बारे में भी कानून आ गया, वो जो डेफमेशन है, इट्स फस्तायत। ना किसी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया है, ना किसी से पूछा है, किसी की बात नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उससे, वो भी शरीक कार नहीं बनना चाहते, उन्होंने भी कर लिया। तो देखिए ये मुल्क चलाने का तरीका तो नहीं है ना। इसके पीछे एक मिलिटेंट ज़हन है, इसके पीछे एक डेमोक्रेटिक ज़हन नहीं है, एक जमहूरी ज़हन नहीं है, एक आईनी ज़हन नहीं है। ये डिक्टाट है कि जी मुल्क ऐसे ही चलेगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुल्क ऐसे चलेगा। अच्छा, एक जो बात है ना कि सड़कों पर निकलना, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आप लोग पुश हो गए उस पॉइंट तक कि आप लोगों को ये करना पड़ेगा। अब शायद किसी पॉइंट पर वो नाउ और नेवर जो होता है वो हो नहीं गया सर, जो आपके साथ हुआ अभी भी नहीं निकले। अब आप ये कहते हैं, उमर अयूब साहब ने कहा कि अगर किसी और के साथ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेसिकली खान साहब वो है रिलक्टेंस है उनकी, वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में खुदा न ख्वास्ता। देखिए आज़ाद कश्मीर का एक ट्रेलर चल चुका है, अभी चला, बड़ा अनफॉर्चुनेट विजुअल्स ट्रेलर चला, और वही वहां भी मिस हैंडल हुई हैं चीजें। कश्मीरियों के बारे में, मैं कश्मीरी, मैं ब्लू ब्लडेड कश्मीरी, मुझे हमारे बारे में कहा जाता है ये बड़ी वीक कौम है, ये तो लड़ नहीं सकती है, ये तो बाहर नहीं निकल सकती है। ये जल्दी एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए जिस तरीके से आया, यू नो, व्हेन यू पुश पीपल टू डेस्परेशन, then this happens। ये मसले तो सर आपको पता है, चमन की बात करने लोग वहाँ बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, लोग बाहर बैठे हैं, वो तो हर तरफ ये मामला तो चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक सोचने का मकाम नहीं है उन लोगों के लिए जो जिनके हाथों में इस वक्त ताकत है कि जी ये क्यों हो रहा है, क्यों एग्रीवेशन हो रही है। क्या चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो? हम नहीं चाहते। आपने पूछा सवाल, उसका जवाब है कि खान साहब रिस्ट्रेन कर रहे हैं, नई लोगों को कॉल दे रहे कि आप बाहर निकलें। शायद आपने कहा ना नाउ और नेवर, शायद बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उसके बावजूद वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस बात तो आज उनके लहजा जो मैंने देखा है, मैंने काफी देर से ये नहीं सुना था, तो शायद उनका भी जो पैमाना इस सब्र है वो लबरेज हो रहा है कि जी अब इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए आपको मैंने खुद भी देखा, आपने खुद एक्सपीरियंस किया, यू वेंट थ्रू अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आए असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए थे। ऑब्वियसली they went for my jugular। ये उनका लाइन ऑफ अटैक था। आपने कहा राइट टाइम पे शायद आप पीछे हो गए, अल्लाह ने बचाया। लेकिन द पॉइंट इज कि ये इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि, और वो भी इस्लामाबाद में, दिन दिहाड़े फेडरल कैपिटल में मुल्क के, या तो ना कि आप कहीं साइड पर थे, कहीं दूर थे। अब क्या है, मतलब मैं चला जाता और लोग हैं और चले जाएंगे, तो वो मेरा ख्याल नौबत नहीं आएगी। आज की मुलाकात के बाद मेरा ख्याल है कि मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि वो बहुत कन्विंस्ड हैं आपके, नो द टाइम इज कम। आई रियली हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। आपके साथ एक दिन पहले मैंने बल्कि आपको सुना कहीं पर भी, आपने कहा कि वो चेहरे मेरे जहन में हैं, और वही चेहरे थे जो एक दिन पहले भी एक और न्यूज चैनल के बाहर आपके साथ हुआ, लेकिन आप एक न्यूज के बाद, और आप जो है वो फॉर्चुनेटली उस गाड़ी में बैठने में कामयाब हो गए। आपने क्यों नहीं रेस किया? बस ये मैं अपने आप से सवाल करता हूँ। मे बी यू नो, ट्वीट कर देते, किसी कोई एफआईआर, कोई पुलिस, कोई सारे उनके एक न्यूज के जर्नलिस्ट खड़े थे, एग्जैक्टली। आई मीन उन्होंने देखा सारा कुछ होते हुए, उन्होंने सब कुछ होते हुए देखा, सब जर्नलिस्ट खड़े थे, वो एक न्यूज के खड़े थे। You should have spoken up. I should have. I totally agree with you. बिल्कुल, I should have spoken up. I should have warned myself. उस दिन भी I think वो आपको थ्रेट कर रहे थे। हाँ, थ्रेट था उनका। They were very violent, you know. They were very aggressive and violent, you know. They were pushing me. They hit me. They pushed me into the car. Then they banged the door on my leg. Did you pick it up कि ये शायद मेरे लिए आए हैं? You thought कि वैसे ही कोई लोग? मैंने कहा ये लोग ऐसे हैं, पता नहीं ये किस लड़ाई हुई है, कोई गुस्से में आए हैं, इनको मतलब you know थोड़े से अनरीजनेबल ये लोग हैं, इनसे शायद यू नो मे बी अपना को गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपने उसको अपनी जात से नहीं, शायद मैंने उसको अपनी जात से डायरेक्ट मंसूब नहीं किया कि ये मेरे ऊपर गुस्सा है या कि मेरे ऊपर ये, हालांकि उनके हम वो कह रहे थे कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, तो पता नहीं इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे वो। I was too engrossed to know in an effort to get into the car. I think वो भी सेंसिबल था, लेकिन ये है कि जिस तरह के हालात और जो सिचुएशन है, आप थोड़ा से अगर इसके ऊपर उस वक्त प्रॉम्प्ट होते तो शायद
شاید میں اپنے ساتھ 2-3 گارڈ رکھ لیتا تو شاید یہ بچ جاتا. شاید نہیں صحیح یہ ہو سکتا تھا. مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا یہ جو ایف آئی آر والا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کروں گی, کیونکہ خبر یہ چلی ہے کہ شاید آپ کی مرضی کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے. نہیں کٹی؟ میرے علم میں نہیں ہے. نہیں ہے, اچھا یہ پھر خبر چلی ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں اس بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایف آئی آر کی میں بات کری تھی. آپ نے کہا کہ ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کٹی کہ نہیں کٹی. جو پہلی ایف آئی آر کٹی, گورنمنٹ تو اس کا بڑا بڑھ کے کریڈٹ لے رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس مسئلے میں کوئی تاخیر نہ ہو اس کی وجہ سے یہ ہوا. پولیس نے تو بڑی ویجیلنس شو کی ہے, انہوں نے ایف آئی آر کاٹی, آپ نے مسترد کر دی. ایف آئی آر اس لیے مسترد کی ہے جی کیونکہ پارٹی فیل کرتی ہے کہ اس میں ٹیررزم کی کلاس لگنی چاہیے تھی, بیکاز دس واز اے ٹیررسٹ اٹیک, بیکاز دے ور چیسنگ می. ایک کے سامنے ہوا, ایک دن کی کھاتا. اور پھر انہوں نے کہا, جب انہوں نے مجھے یہ جی این این کے سامنے پکڑا جس دن یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, آپ ملے ہیں آج نہیں چھوڑیں گے آپ کو. تو this is terrorism. What else is terrorism? کہ آپ seek out کر رہے ہیں. You're looking out for a person. You're seeking a person out to kill him. تو وہ شامل نہیں, کہ مجھے نہیں پتا جو آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ انہوں نے وہ کلاس شامل کیا ہے کہ نہیں شامل کیا. دوسری بات ہے کہ جی 48 گھنٹے ہو گئے, سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ہر چیز محفوظ ہے. آپ نادرا کے پاس لے جائیے, 2 دن میں پکڑے جائیں گے, 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے. صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم نے بھیج دیا ہے فورینزک کے لیے, اور لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. کیبنٹ کمیٹی بناتے پھر رہے ہیں. کیبنٹ کمیٹی نے کیا کرنا ہے؟ 3 لوگوں کی انویسٹیگیٹو کمیٹی بنی ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ کرے گی جو کہ ان کو کہا جائے گا. دیٹ از آل. جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن تو پھر سرونگ ججز کے اوپر مشتمل ہوگا نا جی. وہ تو حکومت کے تو ممبران نہیں ہیں وہ نا, تو اس لیے ایز سچ دے ڈونٹ ہولڈ اینی الیجنس ٹو اینی باڈی. یہ جو ایگزیکٹو کے ممبر ہوتے ہیں یا کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں, یہ تو نوکر ہیں نا. اگر نہیں بناتی گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن تو آپ عدالت جائیں گے یا کیا پھر آپ کا طریقہ؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی بنا دی ہے, اس میٹر پہ فی الحال جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے ویسے کسی نے آپ کے اس مطالبے کے بعد گورنمنٹ میں آپ سے, آپ کی پارٹی سے کسی نے رابطہ؟ کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, کسی سے کوئی بات نہیں کی ہماری پارٹی میں. یہ سب کوئی نہیں بات ہوئی, اور ہم بالکل عدالت میں جائیں گے جی. اگر ہماری لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ نہیں کٹے گی, تو وی میڈ اپ آور مائنڈز ٹو گو. اچھا, اس کے بعد پولیس نے بھی آپ سے ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی؟ وہ جو انویسٹیگیٹو کمیٹی کی بات ہے وہ بھی آپ کے پاس کچھ نہیں, کوئی کانٹیکٹ مجھ سے نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ان دی لاسٹ 48 آورز نہیں ہوا. اچھا, پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں کل جب حماد اظہر صاحب کی گھات میں آئے تھے اور چھاپا مارا وہاں بڑی ویجیلنس ہم نے دیکھی. ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ وہاں تو بڑی ایفیشنسی ہم نے دیکھی جو یہاں دیکھنی چاہیے تھی, وہ انفارچونیٹلی نہیں نظر آئی. وہاں پہ اس وقت یو این کا ایک وفد بھی موجود تھا. کل they weren't so much disgrace for the state, for the country. وہ it was, but what I want to ask is کہ وہ آپ کے انسیڈنٹ کے بعد آئی یا آپ لوگوں کی پہلے سے کوئی ان کے ساتھ؟ نہیں, وہ پہلے سے ان کے ساتھ میٹنگ فکس تھی. وہ الیکٹورل جو پروسیسز ہیں ان کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اس میں میں تھا, گور صاحب آف کورس بیٹھے ہوئے تھے, اس میں وہ سلمان افریدی ہیں ہمارے لیگل فرنٹ کے اوپر, وہ تھے. عامر ڈوگر بیٹھا ہوا تھا جو یہاں اسلام آباد سے الیکشن ہارا ہوا ہے لیکن ایکچولی جیتا ہوا ہے, اینڈ کپل آف ادر پیپل. سو وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اس میں میرے پاس کوئی لوگ آئے ہوئے تھے, تو گور صاحب نے بات کی, تو اس کے بعد میں نے بات کرنی تھی, میں نے بات کی, اور بات کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو ایکسکیوز کر کے چلا گیا, سو دیٹ آئی کوڈ گو اینڈ میٹ دیم who come to inquire after me. سو وہ میں وہاں چلا گیا, وہاں بیٹھا ہوا, تو آل آف اے سڈن مجھے آ کے بتایا گیا جی کہ پولیس نے دفتر کو گھیرے میں لے لیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں جی وہ آ رہے ہیں, کمروں کی تلاشی لے رہے ہیں. تو اس سے کوئی اس میٹنگ کے یو این کی میٹنگ کے شروع ہونے سے کوئی تقریباً 15 منٹ پہلے حماد اظہر آئے تھے میرے پاس, اور میرا وہ پتہ کر کے وہ میرے پاس 2 منٹ بیٹھے ہیں, کہتے رؤف بھائی بس میں جا رہا ہوں, بس میں نے آپ کا پتہ کرنا تھا, بہت شکر ہے, میں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, دیٹ کائنڈ آف تھنگ, اینڈ ہی وینٹ اوے. اور یہ اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو پتہ چلا, میں نے کہا انہوں نے آپ نے سرچ وارنٹ دیکھا ہے؟ کہتے جی ہم نے پتہ کیا. وہ کہتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سرچ وارنٹ؟ میں سی پی ہوں. جی میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ کل سنی تھی جہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سرچ وارنٹ مانگنے والے. اس کے بعد انہوں نے ہر کمرے کی تلاشی لی ہے بغیر سرچ وارنٹ کے. ہماری 3 منزلیں ہیں, تینوں منزلوں کے اوپر, سیکنڈ منزل کے اوپر وہ جی میں نے کہا کچھ فوٹیج اس کی دیکھی ہے جس طریقے سے وہ ہو رہی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے جہاں گئے دروازے کے اوپر ناک کیا, اور گور صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کہا جی کہ آپ باہر آئیں. میٹنگ سے اٹھوایا ہے, وہ باہر آئے ہیں, وہ 3-4-5 منٹ وہاں بیٹھے ہیں, اینڈ دین ہی وینٹ بیک. اور یہ جو لوگ تھے, جب میں باہر آیا ہوں میں نے کہا جی کہ آپ کس بات کی کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں, کوئی کچھ نہیں. دین آئی وینٹ ان ٹو جو اس کمرے میں واپس گیا ہوں جہاں وہ یونائٹڈ نیشنز والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی سیڈ کہ آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, بار یہ ہوتا ہے. اینڈ دے ور شاکڈ, ایبسلیوٹلی شاکڈ, بٹ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. اس کے بعد انہوں نے لیڈی پولیس بھی بلائی. میرے پاس خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھی, علیمہ خان, باقی.
تو وہ انہوں نے پھر لیڈی پولیس نے بھی وہاں دیکھا, سارا کچھ کیا. دین دے ہیڈ کمپلیٹلی سراؤنڈیڈ دا بلڈنگ, اور وہاں وہ نہ کسی کو آنے دے رہے تھے نہ جانے دے رہے تھے. اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو کہا جی کہ لوگ باہر کھڑے تھے تو ان کو آنے دے, وہ نہیں, ہم نہیں آنے دیں گے. بس جب یونائٹڈ نیشنز کے لوگ اٹھے اور انہوں نے گاڑیاں سٹارٹ کی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, اور اس کو روکے رکھا. پھر ہم لوگوں نے جا کے بات کی ان سے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو تو جانے دیں, یہ تو آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اپنی گاڑیوں کی تلاشی دے. تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کی گاڑیوں کی تلاشی لی, حماد اظہر صاحب کی تلاش میں. obviously. ایک طرف تو سر یہ سچویشن ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی, ایک ایکسٹریم ہے. دوسری طرف حماد اظہر صاحب منظر عام پر آتے ہیں, پرویز الہی صاحب رہا ہو جاتے ہیں, کچھ کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینیفٹ مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے, بلکہ خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ڈیلز بھی ہو رہی ہیں, پیچھے پسے پردہ باتیں ہو رہی ہیں. پرویز الہی اتنی آسانی سے چھوٹنے والے نہیں تھے. سال کاٹا ہے اور کیا کرتا ہے, سال کاٹا, پورا سال کاٹا اس کے, بڑی بہادری سے کاٹا. کوئی ڈیل نہیں ہے, لکھ لیجئے کسی سے کوئی بات, کسی سے کوئی ڈیل ہوگی نہیں. میرٹ پہ آئیں گے باہر خان صاحب, یہ کیسز کو ختم ہو رہے ہیں, دیکھ لیجئے آپ. آج وہ عدت کا بھی ختم ہو رہا ہے. کچھ ہے ہی نہیں تھا ان کیسز میں. دی ونڈر از ناٹ کہ ختم ہو رہے ہیں, دی ونڈر از کہ ان لوگوں نے اس کو 9-10 مہینے تک پرولونگ کیا ہے, ڈیلے کر کے, اور ان میں سزائیں بھی دی ہوئی ہیں. دیٹ از اے ٹریوسٹی جن کے خلاف ہم عدالتوں میں جائیں گے. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیچرل کورس سے ہو رہا ہے, بالکل نیچرل کورس, بالکل نیچرل کورس ہو رہا ہے, بالکل نیچرل. اچھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہے, کہیں پہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی گارنٹی مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف سے احتجاج کا, اگر مل کر احتجاج کرنا ہے. کیا گارنٹی مانگی ہے؟ آپ کو لگتا ہے دس ول ورک آؤٹ, کوئی گرینڈ الائنس مولانا کے ساتھ کسی قسم کا؟ دیکھیے جی, جو براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہو گئی ہے. جی ہاں, پرنسپلڈ جو پوزیشنز ہیں وہ لے لی گئی ہیں. یہ ہے کہ اکٹھے کریں گے, آئین اور قانون کی لڑائی جو ہے وہ اکٹھے لڑیں گے. اب جو اس کے اسپیسیفک سڑکوں پر اکٹھے لڑیں گے, سڑکوں کے اوپر وہ جو بھی اس کی شیپ آتی ہے, آئین اور قانون کی بحالی کی لڑائی جو ہے, جس کا ہمارا وہ پلیٹ فارم بھی ہے, وہ اس کے اوپر ہم وہ اکٹھے لڑیں گے. لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے, مگر پولیٹیکل فورسز میں یہ بات آ جاتی ہے کہ who is going to lead the. دیکھیے یہ میں نے آپ کہہ رہا تھا, بس آپ نے مجھے وہ بات نہیں پوری کرنی تھی کہ جی اب اس کی جو اسپیسیفکس ہیں وہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, ڈسکس ہو رہے ہیں, وہ فائنلائز ہو جائیں گے, نہیں 1, 2, 3, 4 دنوں میں فائنلائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو تحفظ آئین والے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے, وہ تو اچکزئی صاحب, وہ ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. نہیں وہ تو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں تو مولانا, محمود اچکزئی, اس طرح کے پلیئرز ہیں کہ ان کو آپ کسی ایک کی لیڈرشپ میں آپ کو لگتا ہے, مطلب یہ کتنا ورکیبل لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب ورکیبل ہے اور ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں گی, میوچل ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں گی. ہر شخص اپنے تئیں امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہر سے ہی اپنے امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہتا ہے, اور ان کو سب کو امپورٹنس اس پلیٹ فارم کے اوپر ملے گی. میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی گریونس ہوگی. اچھا کچھ عرصہ یہ بھی خبر چلتی رہی کہ ایک یک نکاتی ایجنڈا پہ, کیونکہ اگر ہم پی ٹی آئی ورسز جے یو آئی بات کریں, آپ لوگوں کی اپنی بھی بڑی ایک رفت رہی ہے, کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. مولانا عمران خان صاحب کا ریلیشن شپ کسی سے چھپا نہیں ہے, اس کے اندر بھی بڑا سٹریس ہم نے دیکھا ہے. لیکن وہ یہ کہا گیا کہ یہ دونوں پارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ باقی سب بھول جانا ہے, ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ ریوائول آف کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا, تحفظ آئین پاکستان, اور آئین سے سب کچھ نکلتا ہے, قانون, انصاف, سب کچھ وہیں سے نکلتا ہے. جب آپ آئین کا تحفظ کریں گے تو یہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس کے اوپر ہو چکا ہے. And you're saying you're very close to reaching that point. As I said, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, the broad understanding is there. We have reached a broad understanding. اب اس کے specifics جو ہیں وہ sort out ہو. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں سڑکوں پر نکلنے کی, specifics کو آپ TORs بھی کہہ سکتی ہیں, اگر آپ ایک طرح کے TORs جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا کہ سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج کریں گے, کسی بھی ڈیموکریسی میں رائٹ ہوتا ہے, وہ آپ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ آپ بعد میں بحث کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو ابھی تک جتنے جلسوں کی آپ نے اجازت مانگی ابھی تک کسی جلسے کی 8 جون کو آپ لوگوں نے پھر کہا ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد میں جلسہ کریں گے. ہم کریں گے, لیکن اب یہ ہے کہ اب نہیں کریں گے, اب مانیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے پلیٹ فارم ڈھونڈیں گے کوئی اور, یا پھر ہم پھر کریں گے ان ڈیفائنس آف دس. دیکھیے مولانا صاحب کر رہے ہیں نا, ان کو بھی اجازت نہیں دی ہے, انہوں نے جلسے کیے. میں یہی کہہ رہی ہوں, لیکن مولانا نے ڈیفائنس دکھائی, آپ لوگوں نے پہلے نہیں دکھائی. یہ سوال میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا. ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے, ان کے پلیٹ فارم سے کر لیں گے, اپنے لوگ اپنا سارا ویٹ ان کے پیچھے ڈال دیں گے. ان کے پیچھے ڈال دیں گے, بالکل ڈال دیں گے, بالکل ڈالیں گے. کیوں نہیں ڈالیں گے, کیوں نہیں ڈالیں گے؟ دیکھیے ایک جدوجہد اگر مل کے کرنی ہے تو یہ تو باتیں چھوٹی ہوتی ہیں. وہ میں تو اگین آپ لوگوں کی جو ہسٹری ہے اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ماضی میں خان صاحب کہتے رہے مولانا نون لیگ کی بی ٹیم ہے, پیپلز پارٹی کسی اور کی اے ٹیم ہے. اب جب آپ لوگ اکٹھے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کوسچنس تو یاسمین, ہم نے بھی بہت کچھ کہا ہے, مولانا صاحب نے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے. That's all in the past. دیکھیے ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں, کیونکہ جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ ہم سے اور ان دونوں سے زیادہ مقدم ہے. وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان کا آئین ہے, وہ پاکستان کا قانون ہے. تو ہم اپنے آپ کو
بس سے پش ڈال کے اپنے ڈفرینسز جو ہیں ان کو برج کر کے ہم لوگ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوئے. ایک بڑی لڑائی ہے یہ. اچھا اور بھی کوئی لوگ آپ لوگ ہیں, کیونکہ میں نے یہ بھی سنا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ اس وقت ہائیڈنگ میں کہیں پہ بھی ہیں وہ باہر نکلیں, جیسے حماد اظہر صاحب کے بارے میں انسٹرکشن ابھی عمر ایوب صاحب نے دی بھی ہے, مراد سعید صاحب اور بھی اس طرح کے مراد سعید صاحب کے بارے میں ابھی خان صاحب نے کوئی ایسے احکامات آپ لوگ رابطے میں ہیں ان سے؟ مراد سعید صاحب کا ان کا رابطہ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, پارٹی سے وہ کنیکٹڈ ہیں ابھی بھی؟ جی ہاں بالکل بالکل 100% کنیکٹڈ ہیں. اچھا ابھی ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کو جو ہے نا وہ اب کسی قسم کا اپنے لیے وہ سیف گراؤنڈ بنائے گی. حماد اظہر صاحب نے بھی کہا کہ جی میں پشاور جا رہا ہوں, میں وہاں سے ضمانت لوں گا, تو کیونکہ گورنمنٹ ہے آپ لوگوں کی, یہی ارادہ ہے؟ جی بالکل یہی ارادہ ہے. ہاں اس کے بعد وہ آئیں گے لاہور, وہاں سے وہ عبوری ضمانت جس کو کہتے ہیں وہ لے کے پھر لاہور جائیں گے. اپنے اسپیسیفک کیسز جو ان کے خلاف کیے گئے ہیں وہ بھی فیک اینڈ فریولس کیسز کیے گئے, ان سب میں ضمانتیں لیں گے, جیسے کہ عمر ایوب صاحب نے لی ہے, جیسے اسد عمر صاحب نے لی ہے, باقی سب ہمارے جو کارکنان ہیں لیڈران ہیں انہوں نے لی ہے, تو وہ بھی اسی کو فالو کریں گے. میاں اسلم صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا جی, وہ بھی جائیں گے. عبوری ضمانت جو ہے وہ پشاور سے لیں گے, اس کے بعد وہ لاہور میں یا جہاں بھی ان کے خلاف مقدمے ہیں, فیصل آباد میں, ملتان میں جا کے وہ ان عدالتوں سے بیلس لیں گے. وہ بیلس ہمیں ملنی شروع ہو گئی ہیں, وہ الٹیمیٹلی آئی تھنک دیٹ از دی اونلی وے آؤٹ. آخر میں میڈیا تنظیمیں, آپ نے بھی وہ ڈیفیمیشن بل کی بات کی تھی, پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں, جو کچھ بن پڑے گا پرابلی کریں گے, لیکن میں نے سنا کہ آپ لوگ بھی اس کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل 100% ہم چاہیں گے کہ ہم میڈیا کی تنظیموں کے ساتھ مل کے اس کو چیلنج کریں. میں نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا 2-3 دن پہلے جو میں نے کی تھی, اور بلکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ چاہیے تھا کہ جی یہ انیشیٹو تو آپ کی طرف سے آئے, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں خود جانا پڑا تو ہم خود جائیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے یا ہم آپ کے ساتھ مل کے ہم ایک پلیٹ فارم سے اس کو چیلنج کر لیں تو وہ کریں. اس میں تو اب میرا خیال پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیا ہے. جی جی, انہوں نے کہا کہ ہم سے مشاورت سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا, بٹ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ علی حیدر گیلانی نے کہا جی کہ ہم سے تو پوچھا بھی نہیں. مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت چیزوں سے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈائریکٹلی شاید پرابلی کلیش کرتی ہیں, تو وہ گنجائش نہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, پلیز لک آفٹر یور سیلف, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. راجی رؤف حسن صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. یہی جو افسوسناک انسیڈنٹ ہے, رؤف حسن صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں موجود تھے, تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی. تھوڑا سا حکومت کا موقف بھی اسی ایشو پر شامل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے, بیرسٹر دانیال چودھری نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ دانیال آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. ابھی آپ سے پہلے پروگرام میں رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آئی ایم شیور کہ جو ہوا اس کی آپ مذمت کریں گے. مذمت کے ساتھ ساتھ اور کیا حکومت کر سکتی ہے, کیونکہ ان کو بڑی گریونس ہے گورنمنٹ سے, جہاں پہ ایف آئی آر درج ہونے کا معاملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہوئی ہے, یو آر اے لائر اینڈ یو نو بیٹر, وہ کہتے ہیں جی وہ تو کیس کو کمزور کرنے کے لیے مجھ سے بغیر پوچھے, میری بغیر کنسنٹ کے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ افسوسناک اور نازک مسئلہ ہے, اور اس کو ہم سب نے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا, اور اس طرح کی چیز کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو ہے اس نے خود مدعی بن کر اس میں اپنی ایف آئی آر بھی کاٹی, اور کیونکہ یہ ایک پبلک افلاج کا ایشو آ گیا جہاں اس کی ویڈیو چیزیں تھی, گورنمنٹ نے مدعی بن کے اس کی ایف آئی آر بھی کاٹی. اور دوسرا جو ہے اس میں اسی وقت اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینے کا کہا گیا. اس کے اوپر جو انیشل لوگوں کو پکڑنے کا یا چھاپے مارنے کا وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ ان اے ڈے اور میکسیمم 2 we will have the culprits with us. حکومت خود مدعی کیوں بنی, سوال یہی تو ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. یہ ایک دن پہلے بھی ایک ٹی وی چینل کے باہر آئے تھے, انہوں نے مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی, دوبارہ پھر وہی ہوا. وہ جو گفتگو بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھ سے انہوں نے آ کر کہا کہ آج تم ہمارے ہاتھ آ گئے ہو, آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, یعنی کہ وہ ود دا انٹینٹ ٹو اٹیک آئے تھے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر تو کوئی دہشت گردی کی دفعہ, اس کے اندر تو کچھ اسٹرانگ چیزیں اور بھی شامل کی جانی چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی. آئی تھنک کہ وہ گورنمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں اس کے لیے بلیم کر رہے ہیں کہ یہ تو جان کر کیا گیا ہے. دیکھیں جو ایف آئی آر ہے, اگر آپ نے پڑھی ہو, ایف آئی آر بڑی مضبوط اور ایک اچھی ایف آئی آر ہے, اور ایز اے لائر جو فوجداری پریکٹس کرتا ہے وہ اس کے لحاظ سے دیکھیں جب اسٹیٹ مدعی یا اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے تو ایون اٹس اے مور سیریس کیس کہ تو وہ اس کے اوپر بالکل دیکھا بھی جا رہا ہے, اور جو ایف آئی آر ہے وہ سارے تقاضے پورے کر کے کاٹی گئی ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس ایشو کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ آپ کے خیال میں کہ یہ کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ایک بڑی جماعت کے ایک بڑے سینئر رہنما, ان کے اسپوکس پرسن اسلام آباد ان دا مڈل آف فیڈرل کیپٹل, ان کو اس طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے, معاملہ سنگین تو ہے. دیکھیں اس میں جو اس کا پروسیجر ہے, لیگل پروسیجر سی آر پی سی کے تھرو قانون شہادت کے,
تو اس پہ کمیٹی جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی وہ بالکل بن سکتی ہے، اور شاید ابھی تک بنا بھی دی گئی ہو جس میں پولیس کے اعلیٰ افسران ہوں اور وہ اس چیز کو پروب کرے. تو آئی تھنک دیٹ از آلریڈی میڈ اور ول بی میڈ. تین رکنی کمیٹی ایک بنی ہے، پر وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. جی تو وہ جوڈیشل کمیشن تو نہیں، اس میں ایسے معاملات میں پولیس ایک کمیٹی بنتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. فرسٹ فیز میں وہی کمیٹی بنے گی، کیونکہ قانون کے جو تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کر کے فیز 2 فیز 3 اور فیز 4 پر. پرابلی ایک لیک آف ٹرسٹ ہے نا جی گورنمنٹ کے اینڈ سے بنائی ہوئی کسی بھی انویسٹیگیشن کمیٹی یا کوئی ایسا ادارہ جو کہ حکومت کا ذیلی ادارہ بنتا ہو، اس کو لے کر ایک عدم اعتماد ہے جس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آپ نے ابھی کہا کہ پولیس نے چھاپے مارے، وہ مار رہے ہیں. پولیس کی تو ویجیلنس نظر ہی نہیں آئی ہے اس پورے کیس کے اندر. 48 آورز آلموسٹ گزر گئے ہیں اس انسیڈنٹ کو. دن دہاڑے اسلام آباد کے بیچ کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، ایک بھی شخص ابھی تک آپ لوگوں کے قابو نہیں آ سکا. دیکھیں جہاں تک بات ہے ان کے اعتماد کی، تو اعتماد تو ان کا کسی ادارے کے اوپر نہیں ہے. وہ جب جوڈیشری ہو تو اس کے اوپر بھی نہیں ہے، وہ پارلیمان ہو تو اس کے اوپر بھی نہیں ہے، آپ کی افواج ہو تو اس کے اوپر بھی نہیں ہے، پولیس ہو تو اس کے اوپر بھی نہیں ہے. ان کا اعتماد تو سوائے پاکستانی کسی ادارے کے اوپر نہیں ہے، شاید پاکستان کے اوپر بھی نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی ہے، انشاءاللہ ہم چیزوں پروب کر کے سامنے لے کے آئیں گے کہ وجوہات کیا تھی، وہ لوگ کون تھے، کیا ریزن تھی، اور ہر چیز کھلی سامنے آئے گی. دس میٹر کانٹ بی ہڈن. تو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ ڈے اور میکسیمم 2 اٹ ول بی رائٹ ان فرنٹ آف اس. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری کروڈ تھنگ ٹو سے کہ پاکستان پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ ایک شخص جو کہ ایک بزرگ شخص ہیں، جس طریقے سے ان کو اٹیک کیا گیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ پھر بھی کہتے ہیں میں یہاں پر کھڑا ہوں. وہ اگلے دن پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد ہے تو اس ملک میں اس وقت ہے. نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ان کی جماعت کے لوگوں کی جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہر چیز کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہر مسئلے کو ایک اداروں کا یا انسٹیٹیوشنل ایشو بناتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں، تھوڑا سا ایک آپ کی موجودگی ہے یہ ضرور پوچھنا چاہ رہی ہوں. مولانا فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہے الائن کرنے کی، اور ظاہر ہے الائنمنٹ اگر ہوگی تو وہ آپ کے خلاف احتجاج کے لیے ہی ہوگی. گرینڈ الائنس کوئی بن جاتا ہے، کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے. اس کے اوپر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ کو. کوئی پریشانی کی ضرورت. چلے، آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حکومت کا موقف یہ جو کل پرسوں انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس پہ ہم شامل کرنا چاہ رہے تھے پروگرام میں. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.